अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज के व्लॉग में हम इंतहाई अहम कुछ खबरी तजिया देंगे। क्या हो रहा है, आपको मालूम है कि इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान में इंतहाई ख़तरनाक तौर पर जो है तब्दील होती जा रही है। पस पर्दा बहुत सारी बातें हो रही हैं, पस पर्दा बहुत सारी जिसे कहते हैं कि वादे तशवीशनाक हद तक किए जा रहे हैं। और इमरान खान के हवाले से क्या फ़ैसले हो सकते हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर क्या मामला होगा, इस हवाले से हम आज आपको ये बातें अपने इस व्लॉग में कहेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ कहें, आपसे गुजारिश है कि आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको हमारे तर्जीह पसंद आते हो तो प्लीज़ इन्हें शेयर करें और हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। आपको पता है कि मैं अमूमन आपके लोगों के जवाब भी देता हूं, लेकिन जब मैं मसरूफ़ होता हूं तो मैं जवाब नहीं दे पाता, लेकिन आपके कमेंट्स मैं पढ़ता ज़रूर हूं। इस बात को आप यकीन आने कि मैं एक-एक कमेंट पढ़ता हूं। मैंने ख़ास तौर पे हिदायत की है कि जो मेरे मातहत हैं वो मुझे आपके तमाम कमेंट जो है एक जगह प्रिंट करके या बड़ी स्क्रीन पे मुझे ज़रूर वो शेयर कर दें। चलते हैं आज की खबरों की तरफ। आज आपको पता है कि 16 दिसंबर है, और 16 दिसंबर में दो हमारे मामला जो हैं इंतहाई अफसोसनाक हैं, जो हमारे मैं समझता हूँ कि हमारे माजी में और या हमारे आइंदा भी हमारे एक स्टिग्मा के तौर पर हमारे माथे पे सजे रहेंगे। एक तो सानिहा सकूत मशरक़ी पाकिस्तान है, जो कि आपको पता है कि वो भी एक बड़ा अफसोसनाक एक हमारा बाब है। और हम चाहे जितना हुकूमत हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, जो कोई भी इससे जितना भी नज़र चुराना चाहे या खामोश होकर से फ़रार हासिल करना चाहे, वो फ़रार हासिल नहीं कर सकते। और हालात कुछ ऐसे थे कि उस वक्त भी थी जो सियासी शिकस्त थी। अब मैं जब ये बात करता हूँ तो लोग ये ना कहें कि मैं को फ़ौज की हिमायत कर रहा हूँ। मेरे अपने बराह रास्त भी कुछ मामलात होते हैं। दूसरे उसके अलावा जनरल न्याज़ी साहब जो हैं, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्तों में थे। और जनरल न्याज़ी, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जनरल न्याज़ी साहब जो हैं, उनके एक दोस्त होते, हमारे मुश्तरका दोस्त थे कर्नल लुत्फ़ुल्लाह खान न्याज़ी, जो कराची में लोग रहते हैं, उनको पता होगा। एम-फाट को कोरंगी रोड पर जिनका बहुत बड़ा दफ्तर हुआ करता था और जिनकी की ब्लू लाइन हुआ करती थी, वो कर्नल लुत्फ़ुल्लाह खान न्याज़ी मरहूम, जनरल न्याज़ी मरहूम, और हम तीनों का हमारा एक बड़ा, हम बड़े फ्रैंक दोस्त थे। तो मैं अमूमन अपने जनरल साहब से इस हवाले से बात करता था, और बड़े हमारे उनके दरमियान इस मामलात पे बहुत सारी चीज़ें बड़ी ओपनली डिस्कस होती थी। और उन्होंने मुझे बहुत सारे, मतलब एक तो होता ना ज़बानी तौर पर वो कहते कि नहीं फैसल ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। मैंने बहुत सारे हैव सीन लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के साथ देखे हैं, जिससे ही पता लगता है कि एक तयशुदा सियासी शिकस्त थी, जिसमें कि फ़ौज को इन्वॉल्व किया गया। बहरहाल इसके अंदर फ़ौज की, वो कहते हैं कि अगर कोई गलती थी, जनरल न्याज़ी साहब कहते हैं, तो उसकी गलती जो है जनरल याह्या साहब की और भुट्टो साहब की थी, इसमें कोई शक नहीं है। वो जनरल न्याज़ी ने एक बात मुझे कही, जो मुख्तसर मैं बात करूँगा। वो ये कहते थे कि ये फ़ौजी शिकस्त नहीं बल्कि सियासी शिकस्त है। वो ये कहते हैं कि देखिए फैज़ल साहब, एक बात याद रखिए कि फ़ौज अपनी आवाम के लिए लड़ती है, और जब भी हमला होता है तो फ़ौज के साथ आवाम लड़ती है। लेकिन जब आवाम ही फ़ौज के ख़िलाफ़ हो जाए तो फिर फ़ौज जो है ना लड़ नहीं सकती, बल्कि फ़ौज शिकस्त खाती है, जो कि मशरक़ी पाकिस्तान में हुआ। वो ये कहते हैं कि दर हकीकत अगर मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर मुजीब अगर जीता था, अगर मुजीब को शेख मुजीबर रहमान साहब और भुट्टो साहब, अगर शेख मुजीबर रहमान को अगर भुट्टो साहब और जनरल याह्या अगर इक़्तिदार सौंप देते तो कभी भी ये सूरत हाल नहीं होती। बहरहाल जैसे मैंने कहा कि सूरत हाल अजीब है, और बहुत सारी इस पे बातें की गई हैं। मैंने मुख्तसर बात की है, सबको पता है, बिला 20 मिनट का व्लॉग होता है, इसमें पुरानी क्या बातें करूं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमने मुझे लगता है कि सकूत मशरक़ी पाकिस्तान से कोई सबक नहीं सीखा, क्योंकि आज भी एक वज़ीर आज़म है, और आज भी कोई एक और ताकतवर शख्स है जो कि अवाम को जो है इक़्तिदार मुंतक़िल करने के लिए तैयार नहीं है। यही सूरत हाल उस वक़्त भी थी कि शेख मुजीब रहमान को जो मेजॉरिटी में थे, जो अक्सरियत थे, उनका मैंडेट चोरी किया गया। और भुट्टो साहब ने जो भी गेम खेला, जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे या जो उस वक्त के जो भी लोग थे, करता धरता जो कुछ उन्होंने किया, आज के करता धरता वही काम कर रहे हैं। दूसरा, सानिहा आर्मी स्कूल जो है, सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल, वो भी अफसोसनाक है कि हमारे साथ रहेगा। बहरहाल बहुत सारे लोग मैनी माउस मैनी टॉक बातें करते हैं, लेकिन बस मैं तो इतना कहूँगा कि माएँ जो हैं सिर्फ दरवाज़ा देखती रहीं कि बच्चे आएंगे, लेकिन बच्चे उनके जन्नत में चले गए। अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत करे और उनके तमाम लवाहिक़ीन को सब्र जमील अता करे।
دوسرا یہ ہے کہ آج آپ کو پتہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں شیریں مزاری سمیت کئی رہنماؤں کی آج وہاں پیشی ہوئی تھی اڈیالہ کے اندر 9 مئی کے حوالے سے، اور جو جی ایچ کیو حملہ اس کے اوپر ان کے اوپر لگا دی گئی ہے، ان کے اوپر فرد جرم، بہرحال انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. 98 ان کی تعداد ہو گئی، خبروں میں آپ نے سن لیا ہوگا، اور 16 دسمبر مطلب ان کی تاریخ پڑی ہے، تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ کیا صورتحال ہے، خبروں سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا. بہرحال یہ ایک تھی خبر. دوسرا یہ کہ عجیب ایک تماشا مطلب ہو رہا ہے نا پاکستان کے اندر، یہ مسلسل جھوٹ بول رہی ہے ہماری حکومت. آج میں دیکھ رہا تھا وہ وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب وہ افراط زر کم. او بھائی افراط زر کو ان سے یہ پوچھے، میں یہ سمجھ میں آتی کہ افراط زر کا ایک عام آدمی سے کیا تعلق ہے. افراط زر اگر کم ہو رہا ہے بینکوں کا تو وہ تو بڑے بڑے سرمایہ کاروں کے لیے نا، جنہوں نے بینک سے اربوں میں لاکھوں میں قرض لینے. وہ قرض اگر لیتے تو قرض آپ معاف کرا دیتے ہیں. عام آدمی کو کیا فائدہ ہے؟ تیل مٹی کا جو ہے مہنگا ہو رہا ہے، کھانے کا تیل مہنگا ہو رہا ہے، آلو مہنگا ہو رہا ہے، پیاز مہنگا ہو رہا ہے، آٹے مہنگا ہے، بجلی کے بل بڑھے ہوئے ہیں. یہ افراط زر کا بجلی کے بل سے کیا تعلق ہے؟ افراط زر کا کھانے کے تیل سے کیا تعلق ہے؟ افراط زر کا آٹے کی بوری سے کیا تعلق ہے؟ یہ قوم کو مسلسل بیوقوف بناتے ہیں، جھوٹ بول دیے. سیٹ اپ بڑا خطرناک ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں بڑا خطرناک ہے، بڑا عوام دشمن سیٹ اپ ہے یہ. اب دیکھیں یعنی مارچ سے اکتوبر تک تقریباً 4700 ارب کا اضافہ انہوں نے کر دیا ہے جو قرضے لے کے انہوں نے. تو یہ کدھر سے یہ خواہ یہ جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں. اب جو وہ جا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ میں نے سنا ہے کہ وہ ڈی 8 سے خطاب کرنے جا رہے ہیں وزیر اعظم. آج میں دیکھ رہا تھا ہمارا میڈیا اور بڑے لوگ وہ ڈینٹونک میں جو اشتہار میں کہا تھا نا مرکزی کردار، آپ نے دیکھا ہوگا وہ بڑا زبردست کردار ہے، مرکزی کردار. انہوں نے آج آ کر جناب کہا ہے کہ وہ جا رہے ہیں بڑی مطلب پاکستان کی معیشت جو ہے بڑی اونچی جا رہی ہے، بڑی نیچی جا رہی ہے. وہ ہمیشہ آ کے طبلہ بجاتے رہتے ہیں. ایک وہ ہے تبلچی اور ایک اور ہے کوئی تبلچی، پتہ نہیں کراچی کے ہیں، کوئی پتہ نہیں واوڈا ہے کہ پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کیا، کچھ ایسے ہی ملتا جلتا نام ہے. تو وہ ڈھولچی انہوں نے رکھے ہیں، وہ ہمیشہ ڈھول آ کے پیٹتے رہتے ہیں اور وہ ناچتے رہتے ہیں. دھمال آپ نے دیکھا ہوگا نا، مزاروں کے اوپر جو ڈھول ناچتے ہیں ڈال کے، مزاروں کے وہ بابا کے جو ہوتے ہیں روحانی شخصیات ان کے گن گاتے ہیں. تو یہاں یہ ڈھولچی رکھے ہوئے انہوں نے، ایک موسیقی نواز کا ڈھولچی ہے اور ایک وہ کئی نظر نہ آنے والی شخصیات کا ڈھولچی ہے، وہ ڈھول لے کر پیٹتے رہتے ہیں. تو وہ فرما رہے ہیں ڈھولچی کہ بھائی ڈی 8 سے وہ جناب خطاب کریں گے وزیر اعظم صاحب، اور بڑا اہم وہ ہونے والا ہے، ڈپٹی وزیر اعظم صاحب بھی خطاب کریں گے یعنی اسحاق ڈار صاحب، اور وہاں پر کہیں گے آ کے لوگوں سے کہ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کریں، بڑا اچھا ہے یہاں پہ آئیں تاکہ انویسٹ کریں، تاکہ آپ کو بھتے کی پرچیاں ملے. کیا بیہودی حرکتیں ان لوگوں کی، ان کو شرم نہیں آتی اس بات کی کہ اب ان لوگوں کو بھی بلا رہا تاکہ ان کو بھی بھتے کی پرچی ملے. وہ بھتے کی پرچی پتہ ہے آپ کو ملی ہے؟ چائنا کو جو وہاں کام کرتے ہیں ان کو بھتے کی پرچی ملی کہ جناب ہمیں اتنے لاکھ روپے دے دیں، 2 ٹیلی فون دے دیں بہترین قسم کے اچھے والے، اور لیپ ٹاپ دے دیں. یعنی بیرون ملک سے جو سرمایہ کار یہاں پر آئیں گے ان کو جو ہے کچے کے ڈاکو جو ہے بھتے کی پرچیاں دیں گے. کسی کا دماغ خراب ہے یا پاکستان کے اندر کوئی آئے گا؟ تو یہ مطلب اس قدر مسلسل یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک تو انہوں نے عوام کے ساتھ زیادتی کی ہیں، ان کا مینڈیٹ چھینا، پھر اس کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں. وہ دیکھیں محمود اچکزئی صاحب بھی اب انہوں نے بھی مطالبہ کر دیا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں اسلام آباد کے اندر میسیکر ہوا ہے اور لوگوں کا قتل عام ہوا ہے. کوئی کہے یا نہ کہے، 24 نومبر کو جو بچے مارے گئے ہیں ہم ان کے خاندانوں سے بہت بڑی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. ان کے قاتل تحریک انصاف کے وکلاء، تحریک انصاف کے سپورٹر، تحریک آئین تحفظ پاکستان کے اکابرین، ہمارا مطالبہ ہے کہ شہباز شریف، نقوی اور آئی جی اسلام آباد کے خلاف ایف آئی آر کاٹا جائے. تو اب کس کو آپ جھٹلائیں گے؟ سارے کے سارے باہر لوگوں نے کیا کہتے ہیں، الجزیرہ وغیرہ نے، دوسرے تمام بین الاقوامی میڈیا سب نے اٹھا کے فلمیں دکھا دی ہیں. تو آپ کس کو پکڑیں گے؟ لگائیں پیکا ایکٹ، لگائیں الجزیرہ والوں پر بھی پیکا ایکٹ، لگائیں بی بی سی کے اوپر بھی پیکا ایکٹ کے تحت گارجین کو بھی پکڑے، سب کو پکڑے پیکا ایکٹ کے تحت، محمود اچکزئی کو بھی پکڑ لیں، سب کو پکڑ لیں، سب کو اٹھا کے بند کر دیں. اور وہ سب کو بند کر رہے ہیں اور باہر سے ان پہ دباؤ بھی آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ذرا نہیں باز آ رہے اور اپنے چکر میں لگے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے؟ میں اب آپ کو ایک بڑی خبر دے دیتا ہوں، آپ سن بھی رہے ہوں گے، بڑے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ٹرمپ کی بات ہو گئی، اور ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ساتھ میں وہ جو آئے ہیں ان کے ٹرمپ نے جو ابھی نامینیٹ کیے ہیں رچرڈ جو ہیں اپنا، جن کو بھی اسپیشل انوائے بنایا گیا ہے، تو وہ ان کا بیان بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کل آیا، اور ان کا آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے بڑے قریبی ہیں اور ٹرمپ کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں. اس کے باوجود بڑے لوگ پریشان ہیں کہ یار یہ کیا مطلب ہے، اتنا کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود یار ہماری مطلب حکومت کی کان پہ جو نہیں رنگ رہی.
تو میں نے پھر ذرا اپنے طور پہ ذرا آپ کو پتہ ہے نا میری بھی کوئی پریاں ہیں نا کچھ، میں نے میری پریاں ہوتی ہیں، میرے پاس چڑیل بڑیل یا چڑیا بڑیا نہیں، میری پریاں ہیں. پریاں میری دیسی بھی ہیں، گوری بھی ہیں، مطلب بڑے اچھے بال ترشے ورشے ہیں، انہوں نے ہر جگہ گھومتی پھرتی ہیں وہ. میں نے اپنی پھر پری کو ذرا دوڑایا، میں نے کہا ذرا خبر تو لے کے آؤ، یہ چکر کیا ہے، یہ بڑے بہادر ہو رہے ہیں کیا، ٹرمپ کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے بات کر رہے ہیں کیا، چکر کیا ہے. تو پری نے مجھے وہاں سے خبر دی، ایک جگہ سے بڑے مطلب وائٹ ہاؤس کے کہیں پیچھے گلیوں کے اندر وہ کہیں گھومتی پھرتی گھس گئی ہوگی کسی جگہ جا کے، ٹرمپ کی طرف پتہ نہیں. اس نے پھر بتایا، اس نے کہا کہ جناب یہاں سے نا یہ پیغامات جا رہے ہیں ٹرمپ کو کہ بھائی آپ جو ہے نا یہ عمران کے حوالے سے آپ ذرا ہولا ہاتھ رکھیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ بہت ہم آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا، کیونکہ آپ کا جو اگلا پروگرام ہے، جو کچھ آپ چاہتے ہیں، آپ کو ایوری بڈی نو کہ بھئی اگلا تو ان کا آپ کو تھا ابراہیم کاٹ کا ہے، وہ جائیں گے سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کرے گا، پھر وہ پاکستان پہ بھی دباؤ آئے گا. تو ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی عوام تو اس حوالے سے بڑی سرکش ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہم جو دھکا شپکا لگا کے رکھا ہوا ہے نا، اس کو اس وقت یہ سچویشن بڑی اچھی ہے. اور آپ کو یہ بتا دیں کہ عمران خان تو آپ کو آلریڈی پتہ ہے وہ اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور وہ فلسطین کی آزادی اور یہ ساری باتیں اور وہ سارا مسئلہ جو اس نے کروا دیا یونائٹڈ نیشن کے اندر، تو آپ کو پتہ ہے وہ کس قسم کا آدمی ہے. اگر آ گیا تو آپ کا جو آگے پاکستان کا جو پلان چل رہا ہے، پاکستان کو جو قریب کرنا ہے آپ نے علاقے اسرائیل کے ساتھ، تو یہ تو عمران تو کبھی نہیں ہونے دے گا. اور ہم نے تو سب بندے شندے مار کے دبکا شپکا لگا کے ہم نے تو پوری قوم کو کنٹرول کیا ہوا ہے. سو دس از دی ویری امپورٹنٹ فار یو کہ یہ سینیریو جو ہے کنٹینیو ہونا چاہیے. سر پلیز آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں جناب، اس قسم کے پیغامات ادھر پہنچ رہے ہیں، ادھر سے جا رہے ہیں کہیں سے، ہمارے ایشیا سے. کون دے رہا ہے، کس کو دے رہا ہے بھی چھوڑ دیں آپ، لیکن یہ پیغامات ان کو جا کے ان کو کنوے کیا جا رہا ہے کہ ذرا پلیز آپ مطلب اس کی طرف بات نہ کریں، آپ کو ضرورت پڑے گی، اس کو جو غلطی کر رہے ہیں آپ عمران کو چھڑوا کر، یہ غلط کر رہے ہیں، ان کو پڑھا رہے ہیں اندر. تو یہ دیکھیے بہت بڑی ایک سازش ہو رہی ہے اور کس قسم کی خطرناک یقین دہانیاں کرائی جا رہی ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے ساتھ میں کہ ابھی آپ کو پتہ ہے ایران کی طرف بھی آپ نے جانا ہوگا، ایران کا بھی مسئلہ ہوگا، آپ کو پتہ ہے ایران پھر ہمارا پڑوسی ہے، اس حوالے سے بھی شاید ہو سکتا ہے کوئی آپ کو اگر کوئی سہولت ہو. کر رہے ہیں نا افغانستان کے اندر، دیکھیں نا ہم نے آپ کے کہنے پہ افغانستان کو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، ستیاناش کر دیا، حالانکہ وہ مسلمان ملک ہے. اردوغان سے زیادہ تو کام ہم کر رہے ہیں، اردوغان نے تو صرف ایک مطلب کیا کہتے ہیں کہ شام کا بیڑا غرق کرا ہے. ہم تو پوری انشاءاللہ اللہ خیر کرے، ہم تو پوری مسلم دنیا کے ہم پیٹ کے اندر شرا گھونپیں گے. ہمارے جو موجودہ جو ہماری حکومت بیٹھی ہے یہاں پہ، وہ فکر نہ کرے، مطلب اس نے یہ آگے سے گھسڑا تھا، ہم آگر پیچھے دونوں طرف سے گھسڑیں گے مسلم امہ کی آپ. لیکن بھائی پلیز ہمیں آپ کنٹینیو کرنے دیں بس. یہ جناب صورتحال ہے. کچھ اس قسم کی باتیں جو ہیں، اس قسم کی سرگوشیاں جو ہیں پس پردہ ہو رہی ہیں. تو مجھے بتائیے کہ یہ جو حکومت ہے یہ تو پاکستان دشمن نہیں ہے، پاکستان عوام دشمن بھی ہے، یہ اسلام دشمن بھی ہے، یہ خطے کے لیے بھی سب سے بڑی دشمن حکومت ہے. لیکن لوگ اس طرف نہیں جا رہے. یہ بہت بڑی خبر جو ہے جو میرے کانوں میں گونجی ہے، میں نے کہا کہ ذکر آپ کو آپ کے گوش گزار کر دوں، تاکہ بہت لوگ پریشان ہیں کہ یار فیصل بھائی ہو کیا رہا ہے، ٹرمپ اتنی باتیں کر رہا ہے اور یہ بالکل زمین جنبش گل محمد. تو مجھے بھی تھوڑی ٹینشن ہوئی تھی نا اس بات کی، تو پھر میں نے 2-4 دن سے میں تحقیق کر رہا تھا، تو یہ صورتحال کچھ میرے سامنے آئی. یہ دیکھیں کیا سب نکلتا ہے حقیقت. اچھا دوسرا یہ کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ آج عمران خان صاحب آج جا رہے تھے ملنے کے لیے، ان کو روک دیا گیا. اچھا ان کو روکنے کے اندر یہ بتا دوں کہ لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں، لیکن میں نے جو اپنے طور پر پتہ کیا نا، مجھے یہ پتہ لگا ہے کہ اس کے اندر سارے کے سارے آن بورڈ ہیں، مطلب حکومت بھی اور حکومت کے کرتا دھرتا بھی، فرشتے بھی اور جنات بھی اور بھوت بھی، جو کچھ بھی ہے نا ساری ایجنسیاں سب ملا کے سب آن بورڈ ہیں. کیوں وہ کہتے ہیں کہ آج عمران خان کے پاس جانا تھا انہوں نے، تو عمران خان نے ان کو جا کر کہنا تھا کہ وہ جناب وہ ڈس اوبیڈنس کی ایک جو ہے نا تحریک، وہ اور جو دوسرا پیسے ویسے بھیجنے سے ترسیلات زر کے حوالے سے جو بائیکاٹ کرنی ہے، اس حوالے سے انہوں نے وہ تاریخ دینی تھی، اس حوالے سے آرڈر کرنا تھا. تو حساب ہے کہ نہ تم ادھر جاؤ گے نہ کوئی خبر آئے گی. وہی بات ہے نا، وہ سنا ہے نہ ابا مریں گے نہ لڈو بٹیں گے، ان کا تو جانے ہی مت دو اس کو. اب اس کے اندر کچھ ملا کے باہر کے جو لوگ ہیں جو باہر ڈبل وکٹ پہ کھیل رہے ہیں، انہوں نے بھی مشورہ دیا کہ جی بہت اچھا کر دیا سر، آپ نے ہمیں بچا دیا، ہمیں خام ادھر جاتے. پھر وہ آ کے عمران خان کہتا کہ نکلو باہر، پھر ہم باہر نکلتے، پھر ہمیں ڈنڈے پڑتے، پھر وہ دوبارہ. تو انہوں نے کہا جو ٹھیک ہے جناب یہ مکو ادھر ہی ٹھپ گیا تو ذرا ٹھپ جائے. تو یہ جو ہے نا بڑی زبردست قسم کی نا اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر سازشیں ہو رہی ہیں. اور بیرون ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے ہماری سرحدوں سے باہر ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے. افغانستان کے اندر افغانستان سے حالات خراب ہو رہے ہیں، افغانستان کی طرف سے ہمارے معاملات بگڑ رہے ہیں. اور دوسرا کیا کہتے ہیں ادھر ہمارے کشمیر کے اندر بھی ہمارے بارڈرز پہ کچھ حالات ٹھیک نہیں ہیں. کشمیر میں آپ نے سنا ہے کہ ہمارے مودی بھیا جو ہیں وہ ان کے بندے جو ہیں آ کے گھس کے چلے گئے. خبریں تو اونچی آ رہی ہیں میرے پاس، تو بہرحال مجھے بتایا تھا وہاں سے انہوں نے. تو میں نے کہا چلو ہو سکتا ہے شاید ہمارے لوگوں نے خود ہی چھوڑ دیا ہو کہ یار آؤ یار تھوڑا کھا پی کے تم بھی چلے جاؤ یار، تھوڑا کوئی بات نہیں، اپنے ہی ہے نا کوئی بات نہیں. تو عجیب کو صورتحال ہے چل رہی ہے. اچھا باہر کا جو ہے معاملہ وہ یہی ہے کہ ابھی میں نے آپ سے شام کی بات کی تھی کہ جو کچھ ترکی نے کیا
اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جناب شام تو بالکل تباہ ہو چکا ہے. میں نے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں شروع روز سے، یہ چینل آپ کو بتا رہا ہے کہ اب جو ہے نا شام کو تقریباً ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گئی. ساری فالتو باتیں جتنے لوگ کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، یا حقیقت میں پتہ نہیں، یا پھر آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتہ، میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا. میں ناٹ پاکستانی اینالسٹ کی بات نہیں کر رہا، میں باہر کے اینالسٹ کی بات کر رہا ہوں. اور مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ان کی بہرحال یہ کہ اب شام جو ہے نا اب شام کا جو ہے نا مطلب اکٹھا ہونا بہت مشکل ہے. 4 یا 5 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ شام کے اوپر آج اسرائیل نے سب سے بڑی مصیبت یہ ڈالی کہ اس نے وہاں پہ وہ ہے ارتھ کوئک جو ہے نا ایک بم جو ہے نا تھرمو وہ بم استعمال کیا. وہ یقین کرے اتنا وہ تو بینڈ آئٹم ہے، اور اس سے اتنا زبردست سفید قسم کا مشروم قسم کا دھواں اٹھتا ہے کہ وہ انسان کے نا پھیپھڑے جو نا ختم کر دیتا ہے. مطلب آن دی اسپاٹ اگر بندہ نہیں مرے گا تو چند دنوں بعد، مہینے 2 مہینے بعد جو ہے نا وہ کھانس کے اس کے پھیپھڑے کے اندر ایسی بیماری ہوتی ہے کہ وہ بندہ مر جاتا ہے. اور وہ انتہائی خطرناک بند ہے، اور مشروم قسم کا دھواں نکلتا ہے اور بہت تباہی پھیلاتا ہے وہ. اور وہ بم جو ہے بالکل جس کی پابندی تھی وہ وہاں استعمال کیا ہے، بڑا خطرناک ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی کیسے اسرائیل نے اتنی بڑی اس نے بدماشی دکھائی کہ جو چیز ایک منع ہے اس کو بہرحال اس نے اب جا کے ایسی جگہ استعمال کیا ہے بیچوں بیچ سیریا کے اندر جہاں پہ کہ سارے گروپس لڑ رہے ہیں. تو اب مجھے لگتا ہے کہ یہ اس نے بنیاد ڈال دی. اب ہو سکتا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے، یہ خبر نہیں ہے میرا تجزیہ، ہو سکتا ہے کہ یہ نا روس جو ہے نا اب یہ اٹھا کے یہ جو ارتھ ہے نا ارتھ کوئی بم جو اٹھا کے یہ یوکرین کے اندر پھینک دے. کیونکہ آپ کو کہہ تو نہیں سکتا نا بھائی اقوام متحدہ، بھائی وہ بھی چلا رہے ہیں تو ہم بھی چلا رہے ہیں، کیونکہ معاملہ تو ہو گیا خراب. تو یہ ساری جو ہے معاملات ادھر گڑبڑ. اچھا، ٹرمپ کی اور جناب نیتن یاہو کی ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے. یہ بات چیت جو ہوئی ہے اس میں ایران کے حوالے سے کچھ بات ہوئی، لیکن سارے 10 لوگ تو خبریں کچھ بتا رہے ہیں، لیکن میں نے اپنے طور پہ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے بھی کوئی صحیح اس کا پتہ نہیں لگا، لیکن اتنا ضرور پتہ لگا کہ ایران کے حوالے سے بات ہوئی ہے. کیا ایران کے ساتھ معاملہ درست کرنے کی بات ہوئی ہے یا ایران کے اوپر حملہ کرنے کی بات ہوئی ہے؟ میرے پاس ابھی مصدقہ خبر میرے پاس نہیں ہے، تو لہٰذا میں اس پہ بات نہیں کر رہا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ایران کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے. لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایران کے حوالے سے حملے سے بات ہوئی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے بین الاقوامی تجزیہ نگار کا، پاکستان میں تو خیر انٹرنیشنل بات ہی نہیں ہوتی نا. لیکن میں ان کی خبر کو اس لیے تھوڑا سا میں درست سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی یہ ملاقات ہوئی ہے اس کے فوراً بعد ہی اس سے 1 گھنٹے پہلے جو امریکہ کا جو ہے نا ہیرس ٹرومن بڑا ایک جہاز ہے، جنگی جہاز، وہ مشرق وسطیٰ میں جناب وہ حرکت کرتا ہوا ایران کے قریب دیکھا گیا ہے. تو ہیری ٹرومن کا وہاں پر پہنچنا مشرق وسطیٰ میں ایران کے قریب جو ہے نا یہ مجھے کسی خطرے کی جو ہے نا گھنٹی جو ہے بجاتا دکھائی دے رہا ہے. تو اگر اس جہاز کا میں یہاں داخل ہونا دیکھوں اور ساتھ میں اگر پوٹن کی اور ٹرمپ کی اگر بات دیکھوں تو مجھے کچھ خطرہ ہے. لیکن مجھے جیسے میں پہلے کہتا ہوں کہ مطلب ٹرمپ کو مطلب میں جیسے ہم کہا تھا کہ میرا کوئی نہ ٹرمپ رشتہ دار لگتا نہ میرا بشار الاسد رشتہ دار لگتا ہے. لیکن جو پالیسیز ہوتی ہے نا، پالیسیز میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کی پالیسیز کسی حد تک بہتر ہے. تو ٹرمپ جو ہے اصل میں جنگوں کے مخالف ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے، چائنا سے ان کی لگتی ہے وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ جو ہے کوئی براہ راست کھولے گا. لیکن ہو سکتا ہے اب اسرائیل کی کیا پوزیشن ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ بات ہو جائے کہ جو ابراہم ایکارڈ ہے اس ابراہم ایکارڈ کے تحت اگر ایران راضی ہو جاتا ہے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کے اوپر، اور یا پھر جو گریٹر اسرائیل کی طرف جو میں نے یہ تو بات اس چینل نے آپ کو تقریباً آج سے 3 سال پہلے بتا دی تھی. میں نے 4 سال پہلے 2002 میں کہا تھا، میرا اٹھا کے آپ دیکھ لیں، 2002 میں نے کہا تھا کہ 2023 یا 24 کے اندر گریٹر اسرائیل کی طرف کام شروع ہو جائے گا. 23 اور 24 کہا تھا، اور 24 کے اندر یہ دیکھیں کام شروع ہو گیا، لوگوں نے دیکھ لیا، کیونکہ بلو پرنٹ ہم نے دیکھ لیے تھے، بلو پرنٹ جو تیار تھے سارے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے شاید اگر ایران سے کوئی بات چیت ہو جائے تو مائٹ بھی کہ یہ معاملہ نہ ہو. لیکن یہ معاملہ جو ہے نا ابھی بہرحال یہ جو ہے ذرا خطرناک ہی ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ روس کے پاس جو ہے وہ جو میزائل بڑے خطرناک ہیں، اور یہ سارے معاملات جو اس نے بڑے خطرناک میزائل جو روس سے اب نکال لیے. پہلے تو اس نے سب رکھے تھے، لیکن کچھ بہت سارے خطرناک میزائل ہیں جو کہ بین البراعظمی بھی ہیں اور بڑے ان کے ساتھ مطلب بینڈ ہتھیار جس کو کہا جاتا ہے نا، جیسے میں نے بتایا کہ اس قسم کا جو مشروم والے ہیں اس قسم کی چیزیں لگا کر بھی وہ پھینک سکتا ہے. دنیا جو ہے نا بڑی تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور بڑے خطرات اس وقت آپ یقین کریں دنیا پہ پورے یورپ کے اندر جو ہے نا بڑا خطرہ اس وقت ہے. لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر اتنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ سب اپنے جوڑ توڑ میں لگے. وہ کامران ٹسوری کی جو جا رہی ہے گورنرشپ میں نے بتایا تھا، وہ بھاگا اسلام آباد پھر رہا ہے، ادھر وہ آ رہے ہیں. وہ ڈھولچی ٹبلچی جس کی میں نے بات کی، وہ جو پھرتا رہتا ہے ادھر پتہ نہیں پنڈی والوں کا، وہ جا کے جناب وہ لوگوں سے مل رہا ہے، کبھی فضل الرحمان سے مل رہا ہے، کبھی کسی سے مل رہا ہے، کبھی کسی سے مل رہا ہے. وہ ڈھول ڈال کے اس نے ایک اپنا حلیہ بنایا رکھا ہے، وہ ناچتا رہتا ہے بالکل. وہ لوگوں نے دیکھا ہوگا صلاح الدین اگر آپ نے ڈرامہ دیکھا ہو، اس میں وہ جو ایک ہوتا ہے نا وہ میں کیا نام ہے
جو رنگین سے کپڑے پہنے ہوئے، پتہ نہیں کوئی بندہ ہے، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ ڈول ڈال کے ہمیشہ ناچتا رہتا ہے. تو یہ جو ہے نا وہ بندہ بھی اس طرح ناچتا پھر رہا ہے، کبھی اسلام آباد چلا جاتا ہے، کبھی فضل الرحمان کے پاس چلا جاتا ہے. مطلب ان کو اس چیز سے بالکل بھی کوئی وہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ مارے گئے ہیں پاکستان میں، پاکستان کے اندر کیا حالات خراب ہو رہے ہیں، پاکستان کی سچویشن کیا ہونے والی ہے. ان کو اس چیز سے کوئی تسروکار نہیں ہے. انتہائی خطرناک صورتحال ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا کرے. اگر اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے نہ اس قوم کی جان چھڑا دے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.